हाशिम ने गाड़ी रोकी और साथ वाली सीट पर सोई अपनी फैरी को देखा, जिसके चेहरे पे मासूमियत छाई थी। वो मुस्कुराता गाड़ी से उतरा और दूसरी साइड आते अपनी फैरी को बाहों में भर, फिर अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। वो आहिस्ता से कदम उठा रहा था ताकि उसकी फैरी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा परेशान हुआ क्योंकि चाबी उसकी जेब में थी और बाहों में वो मासूम परी थी। मैं हेल्प कर दूं? एक लड़का उसके पास आकर रुका जो 13-14 साल का था। हाशिम ने इस्बात में सर हिलाते जेब की तरफ इशारा किया। वो मुस्कुराया और चाबी निकालकर लॉक खोलते चाबी उसकी जेब में डाली। हाशिम ने मुस्कुराकर सर के इशारे से उसका शुक्रिया अदा किया और अंदर दाखिल हुआ। उसे बेड पर लिटाते उसके पाँव जूते से आज़ाद किए, उसके इयररिंग्स उतारे और उसकी पेशानी चूमकर कंफर्टर उड़ाया। वो चेंज करके आया तो उसे वैसे ही सोया देख हाशिम को उसकी नींद पर रश्क आया। वो उसके साथ लेटता, उसे बाजू पर सुलाता, उसका चेहरा अपने सामने कर गया। तुम्हें पता है फैरी, तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी मासूमियत ख़त्म करने का जी नहीं चाहता। मेरा जी चर मैं मेरा मन चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही मासूम रहो, शफ़ाफ़। वो सरगोशी में बोला, तुम जब अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से मुझे देखती हो, मेरा दिल डूबने लगता है। तुम्हारी आँखों में इनमें आँसू आते हैं तो मेरी जान जाती है। वो उसकी आँखें चूम कर बोला, और तुम्हारी ये छोटी-सी नाक, जब चिढ़ाकर बात करती हो तो इतनी क्यूट लगती हो जैसे बार्बी। वो उसकी नाक चूम कर बोला तो अलीना कसमसाई, और तुम्हारे ये होठ, ये तो सबसे बड़ी वजह है मुझे बहकाने की। एक यही तो ज़रिया है मेरे प्यास बुझाने का। वो नरमी से उसके होठ अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी प्यास बुझाने लगा। मेरी ज़िंदगी का मकसद हो तुम, लेकिन तुम्हारी दीवानगी देखकर खौफ आता है। कभी तुम मेरे बगैर जीना पड़ा तो कैसे जीऊँगी? सिर्फ़ कुछ दिन में इतनी प्यारी हो गई हो। उसने मोहब्बत से सोचा, लेकिन फिर अपनी ही सोच पर तड़प उठा। अल्लाह ना करे कभी तुम्हें मेरे बगैर रहना पड़े। वो उसके गाल चूमता बोला और फिर उसे डिस्टर्ब होता देख उसे सीने में भींच कर सुकून से आंखें मूंद गया। वो लोग आज नीलम वैली आए थे और ईमान से ज़्यादा सारा पुरजोश थी। वो इतनी खूबसूरती देखकर उछल रही थी क्योंकि वो पहली बार आई थी। शाहज़मान ईमान का हाथ थामे झील के किनारे एक पत्थर पर आकर बैठा। ये सब मैं पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन कभी इतना प्यारा नहीं लगा जितना आपकी संगत में लग रहा है। शाहज़मान उसका हाथ चूमता मोहब्बत से बोला तो वो मुस्कुराई। मुझे भी मान, तुम्हें पता है मैं हमेशा यहाँ आने से कतराती थी। एक बार आने के बाद बाबा जब कहते मैं कहीं और का प्लान बना लेती। वो मुस्कुराकर बताने लगी, क्यों? शाहज़मान दिलचस्पी से सुन रहा था। दो वजूहात थी। उसने अपनी हाथ की दो उंगलियां दिखाई। कौन कौन सी? वो उसका चेहरा देख रहा था। एक तो मुझे डर लगता था इन रास्तों से, दूसरा ये जगह इतनी रोमांटिक है, दिल को कुछ होता था। वो झेप कर बोली तो शाहज़मान को उस पर टूट कर प्यार आया। लेकिन इस बार ना तो रास्तों से डर लगा और दूसरा मसला भी हल हो गया। वो शरारत से बोली तो शाहज़मान ने हंसते हुए उसकी पेशानी चूमी। अच्छा जी, मुझे तो मॉम बता रही थी कि आप कुछ अरसा पहले यहाँ आने की ज़िद कर रही थी। वो शरारत से बोला जैसे चोरी पकड़ी हो। हाँ की थी, अकेले आने की। उसके चेहरे पर साया सा लहराया। शाहज़मान ने संजीदगी से देखा। मैं वजह जान सकता हूँ? शाहज़मान संजीदगी से बोलो शाहज़मान संजीदगी से बोला, छोड़ो ना, इतना अच्छा मंज़र है, अच्छी बातें करते हैं। वो मुस्कुराई, नहीं मैं जानना चाहता हूँ। वो बज़िद हुआ। वो निकाह से पहले ज़िद की थी जब मायूस हो गई थी। ज़िंदगी से दिल उचाट हो गया था, यहाँ के रास्तों से डर लगता था, तो चाहती थी कि यहीं किसी रास्ते में किसी खाई में गिर जाओ और मेरी लाश। वो अभी आगे बोलती जब शाहज़मान ने तड़प कर उसके होठों पर हाथ रखा और उसे सीने में भींच गया। ऐसे मत बोले ईमान, काश मैं उस वक्त आपके पास होता, आपकी तकलीफ़ें समेटने के लिए। काश मैं आपको शुरू से मिला होता। वो जज्बात से चूर आवाज़ में बोला तो ईमान मुस्कुराई। खुदा का शुक्र है तुम मेरी ज़िंदगी में आए मान। ईमान उसके सीने पर सर रखती आंखें मूंद गई। ईमान, शाहज़मान ने मोहब्बत से पुकारा। जी। ईमान ने उसे देखा, कितना दिलकश था वो।
آپ جانتی ہیں نا مجھے، آپ کے بال، آپ کی آنکھیں پسند ہے، سب سے زیادہ تو آپ کو مجھ میں کیا پسند ہے؟ آپ نے کبھی نہیں بتایا۔ وہ حجاب کے اندر ہاتھ کر کے اس کے بال محسوس کرنے لگا جو بندھے ہوئے تھے۔ مجھے تمہارے ہاتھ، وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولی، اور تمہارا سینہ، یہاں میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ تمہارے سینے پہ سر رکھ کے مجھے لگتا ہے اب کوئی برا سایہ مجھ تک نہیں اب مجھے لگتا ہے اب کوئی برا سایہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اور تمہارا ہاتھ تھام کر مجھ میں طاقت آتی ہے کسی سے بھی لڑنے کی۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ شاہ زمان نے نثار ہوتے اسے سینے میں بھیج گیا۔ بہت پیاری ہے آپ ایمان، وہ اس کی پیشانی چوم کر بولا، اور وہ دونوں وسیع اور سارا کی طرف متوجہ ہوئے جو انہیں پکار رہے تھے۔ وسیع، یہ سب کتنا پیارا ہے، جھکے جھکے بادل، سبزہ پہاڑ، جھیل، اف۔ وہ گول گول جھوم رہی تھی، خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وسیع اسے آنکھوں میں سمائے بس مسکرا رہا تھا۔ وسیع، میں بادلوں کو چھو سکتی ہوں؟ وہ اچھل کر بولی، پھر گھومی۔ لیکن گھومتے ہی اسے دنیا گھومتی نظر آئی۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی جب وسیع نے اسے تھام لیا۔ خیال سے سارا، وہ پریشانی سے بولا۔ پتہ نہیں، چکرا گیا، گھومی زیادہ ہوں نا؟ وہ سر کو تھامتی بولی۔ بھوک بھی تو لگی ہوگی، کچھ نہیں کھایا کل سے، ناشتہ بھی صحیح سے نہیں کیا۔ وہ دپٹ کر بولا، صبح آپ نے زبردستی کروایا تو تھا۔ سارا نے منہ بسورا، چڑا جتنا۔ وسیع نے مذاق بناتے کہا، ایمان اور شاہ زمان کو دیکھے کتنے رومانٹک انداز میں باتیں کر رہے اور آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ سارا نے منہ بسورا، تو اپنی حرکت بھی تو دیکھو، پریشان کر رہی ہو مجھے۔ وسیع گھور کر بولا، کیا کیا ہے میں نے؟ آنکھوں میں فوراً آنسو آئے۔ او ہو، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اتنا تو کچھ نہیں کہا۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ وسیع فکر مندی سے بولا، بس مجھے رونا آ رہا ہے۔ وہ روتی ہوئی بولی، اچھا اچھا، آئی ایم سوری۔ میری سارو تو بہت بریو ہے، چلو لنچ کرتے ہیں، میں ان دونوں کو بلاتا ہوں۔ وسیع اس کے آنسو صاف کرتا اس کے گال چوم کر بولا تو وہ مسکرائی، لیکن لنچ کی بات پر اس کا منہ بگڑا تھا۔ وسیع نے شاہ زمان اور ایمان کو پکارا، فیری، اپنا خیال رکھنا، باہر اکیلی مت جانا، اور کسی کے لیے دروازہ مت کھولنا جب تک میں نہ آؤں۔ ہاشم اسے ناشتہ بھی کروا رہا تھا اور ساتھ میں ہدایت بھی کر رہا تھا۔ ہاشم، آپ تیسری بار یہ بات کر رہے ہیں، مجھے آ گئی یہ سمجھ، آپ پریشان نہ ہوں، میں بچی نہیں ہوں۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، بچی نہیں ہو تو بڑی بھی نہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، غلط فہمی ہے آپ کی۔ علینا اترائی۔ ہاشم نے مسکراتے سینک پر ہاتھ دھوئے اور اپنا بیگ اٹھایا تو علینا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے کے پاس پہنچتے ہاشم نے بازو پھیلائے تو علینا اس کے سینے میں سمائی۔ اسے سختی سے خود میں سماتے ہاشم نے اس کے گال اور آنکھیں چومی۔ اللہ حافظ، وہ کہتے ہوئے باہر نکلا۔ دیکھ کیا رہی ہو، دروازہ بند کرو۔ علینا دروازے سے جھانک کر اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ مڑ کر بولا تو علینا سٹ پٹا کر اندر ہوئی اور دروازہ بند کیا۔ اب کیا کروں؟ علینا سوچتے بولی۔ ہاشم کے جاتے ہی جیسے گھر ویران لگنے لگا تھا۔ ماما کو کال کرتی ہوں۔ وہ موبائل اٹھا کر بیٹھی۔ ہاشم نے کل ہی اسے سم دلوائی تھی۔ اس نے واٹس ایپ کھولتے ویڈیو کال ملائی۔ ہیلو ماما، بابا۔ ہیلو ماما، ہیلو بابا۔ ان کے چہرے موبائل پر ابھرتے ہی علینا پرجوش سی بولی، ہیلو میرا بچہ۔ بابا کی دھڑکن، بابا اتنا مس کر رہے تھے اپنی پرنسس کو۔ کیسی ہو؟ احمد صاحب اسے دیکھتے نم آنکھوں سے مسکرائے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت اچھی، بہت خوش ہوں۔ وہ چہک کر بولی تو دلشاد بیگم اور احمد صاحب کے دل میں جیسے ٹھنڈک اتری۔ میری بیٹی کا دل لگ گیا؟ دلشاد بیگم محبت سے بولی۔ ہاں جی ماما، ہاشم میرا بہت خیال رکھتے ہیں، کل ہم گھومنے گئے تھے، میں نے بہت انجوائے کیا۔ وہ خوشی سے بتا رہی تھی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ہاشم کدھر ہے بیٹا؟ دلشاد بیگم دل میں اس کی نظر اتارتی بولی، وہ آفس گئے ماما، ابھی گئے ہیں۔ وہ اداس ہو گئی۔ تو تم کیا کر رہی ہو؟ تفتیش شروع ہوئی۔ کچھ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ منہ بسور کر بولی، ناشتہ کس نے بنایا تھا؟ دلشاد بیگم نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ آپ کیا میری بیٹی کا انٹرویو لینے لگ گئی ہے؟ احمد صاحب چڑ کر بولے۔ آپ چپ کریں، مجھے پوچھنے دیں، بتاؤ علینا۔ وہ نے گھور کر بولی تو برا سا منہ بنا کر چپ ہو گئے۔ ماما، ہاشم نے بنایا تھا، میں نے کہا تھا میں بناتی ہوں۔
لیکن انہوں نے منع کر دیا اور بولے میری فیری مجھے پیاری پیاری باتیں سنائے، میں ناشتہ بناتا ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولی تو وہ دونوں مسکرائے۔ چلو اب وہ تو نہیں ہے نا، کچن سمیٹ لو اور گھر کی صفائی بھی کر لو، ہاشم کے لیے لنچ میں بھی کچھ بنا لینا۔ وہ ہدایت دینے لگی۔ میری بیٹی یہ سب کیسے کریں گی، اس نے کبھی نہیں کیا۔ احمد صاحب فکر مند ہوئے۔ آپ کی بیٹی اب بچی نہیں رہی، شادی شدہ ہے، وہ نرمی سے بولی۔ چلو گڑیا، اللہ حافظ، تم کام کرو، دلشاد بیگم نے کہا تو اس نے اللہ حافظ کہتے فون رکھا۔ چل بھئی علینا، کام پر لگو۔ اس نے فون رکھتے کچن کا رخ کیا۔ زیادہ برتن نہیں تھے، اس نے بازو اوپر کرتے برتن سینک میں اکٹھا کیے اور دھونے لگی۔ برتن دھو کر ٹوکری میں رکھے۔ اب یہ صاف کس سے کروں، وہ سوچنے لگی۔ پھر اسے یاد آیا ہاشم کیبنٹ سے کپڑا نکال کر سلیب صاف کر رہا تھا۔ اس نے کپڑا نکالتے سلیب، چولہا اور ٹیبل صاف کیا۔ پھر وہ جھاڑو کی تلاش میں نکلی، جو کچھ ہی دیر میں اسے مل گئی۔ کچن کا جمع کر کے جھاڑو لگایا، پھر پوچھا ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہ ملا تو وہ منہ بنا گئی۔ کمرے کا رخ کرتے اس نے چیزیں سمیٹی اور وہاں سے اور لاؤنج سے جھاڑو لگایا۔ یہ سب کرتے اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ واو علینا، ویری گڈ۔ اس نے گھر کو دیکھتے اپنے لیے تالیاں بجائی۔ اب ہے لنچ کی باری، لیکن کیا بناؤں، مجھے تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا۔ اس نے پریشانی سے سوچا، لیکن پھر خیال آتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے موبائل اٹھا کر کال ملائی۔ سارا کھانا کھاؤ، نہیں تو تمہیں یہیں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا، وسیع چلا کر بولا تو ایمان اور شاہ زمان مسکرائے۔ سارا کھانا دیکھتے ہی آج کل برے منہ بنانے لگتی تھی۔ نہیں کھایا جا رہا ہے نا، وہ منمنائی۔ زبردستی کھاؤ، وسیع نے ڈپٹا۔ سارا جو تمہارا دل چاہ رہا ہے وہ کھا لو، منگوا لیتے۔ شاہ زمان مسکرا کر بولا، نہیں میں یہ کھا رہی ہوں۔ سارا برے منہ بنا کر کھانے لگی۔ ایمان، آپ اور کچھ لیں گی؟ شاہ زمان نے اپنی جنری کی طرف دیکھا۔ مجھے کباب دے دو، وہ مسکرائی۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ کون ہے؟ شاہ زمان متوجہ ہوا۔ پتہ نہیں، ان نون ہے اور یہاں کا نمبر لگ بھی نہیں رہا، اور ہے بھی ویڈیو کال۔ وہ دیکھتی ہوئی بولی، دکھائے؟ شاہ زمان نے کہا تو ایمان نے موبائل اس کے حوالے کر دیا۔ یہ تو دبئی کا نمبر ہے، میرا بچہ ہوگا۔ وہ مسکرایا اور کال اٹینڈ کی۔ لالا، علینا کی چہکتی آواز آئی تو وسیع نے بھی بے چین ہو کر دیکھا۔ لالا کی جان، لالا کا بچہ کیسا ہے؟ شاہ زمان محبت سے بولا، میں بالکل ٹھیک، آپ لوگ باہر ہو؟ وہ بیک گراؤنڈ دیکھ کر بولی، ہاں جی گڑیا۔ شاہ زمان نے اسے بتاتے موبائل سب کے سامنے کیا۔ میرا بیٹا کیسا ہے لالا؟ مس کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ وسیع نے محبت سے بولا، پھر اس کا حلیہ دیکھ حیران ہوا، جو گیلی تھی اور کپڑوں پر بھی صابن کے داغ تھے۔ لالا، میں صفائی کر رہی تھی نا، اس لیے۔ وہ مسکرائی تو لیکن وسیع کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تم کیوں گڑیا، تم کیسے صفائی کر سکتی ہو؟ وہ فکر مند ہوا۔ میرا گھر ہے لالا، اس لیے۔ وہ ہنس کر بولی، اچھا ایمان آپی، مجھے ہاشم کے لیے لنچ بنانا ہے، کیا بناؤں؟ وہ ایمان سے مخاطب ہوئی۔ سارا نے محبت سے اپنے بھائی کا گھر دیکھا۔ گڑیا پہلے دیکھو موجود کیا ہے گھر میں، ایمان نرمی سے بولی تو علینا نے فریز کھولا۔ چکن ہے آپی اور سبزیاں بھی، وہ ویڈیو کال پر دکھا رہی تھی۔ تو تم کڑھائی بنا لو اور ایزی سی ریسیپی بتاتی ہوں، ایمان رسانیت سے بولی۔ لیکن آپی پھر روٹی؟ وہ پریشان ہوئی۔ یہ تو مسئلہ ہے۔ اچھا تم بریانی بنا لو، میں ریسیپی بتاتی ہوں۔ ایمان اسے ریسیپی بتانے لگی اور وہ ساتھ میں چیزیں جمع کر رہی تھی۔ بریانی دم پر لگا کر اس نے اپنا حلیہ دیکھا تو چڑ سی ہوئی۔ وہ کبھی گندی نہیں رہتی تھی، چینج کر لیتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ نہیں، چولہا بند کرنا نہ بھول جاؤ، جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے۔ وہ سوچ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ پھر ٹائم پورا ہوا تو چولہا بند کرتی وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ پھر اپنے لیے کپڑے نکالتی باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا کر آئی تو بالوں میں کنگھی کر کے اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ سارا اپی کو ماما کہتی تھی کہ تیار رہا کرو وسیع لالا کے آنے سے پہلے، تو مجھے بھی تیار ہونا چاہیے، لیکن کیسے، مجھے تو اتنا میک اپ کرنا نہیں آتا۔ وہ بڑبڑائی۔ پھر اپنا سامان نکال کر لپسٹک ڈھونڈی۔ باقی بھی سارا نے بہت سا میک اپ رکھا تھا، لیکن اسے اتنی سمجھ نہیں تھی، اس لیے کاجل اور لپسٹک اٹھایا۔ ریڈ نیٹ کا سوٹ پہنے، ریڈ لپسٹک لگائے اور آنکھوں میں کاجل ڈالے، وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جویلری میں سے جھمکے اٹھا کر پہننے، اس نے دوپٹہ لیا اور پھر اپنی سیلفیز بنائی اور اسٹیٹس لگایا۔ ویٹنگ فار ہسبینڈ لکھتے اس نے اپنی پکچرز لگائی اور مسکرائی۔
تبھی دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ بھاگ کر دروازے کے پاس آئی۔ کون؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں ہوں فیری، دروازہ کھولو۔ ہاشم کی آواز آئی تو اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ اندر آتے ہی ہاشم کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہو۔ وہ یکٹک اپنے فیری کو دیکھ رہا تھا۔ فیری؟ اس نے دروازہ بند کرتے اسے کھینچ کر سینے میں بھیجا۔ شدت اتنی تھی کہ علینا سہم گئی۔ اتنا پیارا ویلکم! وہ شدت سے اس کے گال چوم کر بولا۔ میں نے بہت مس کیا تمہیں۔ وہ محبت سے بولا۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ کیوں فیری؟ ہاشم نے اس کی آنکھوں کو چوما۔ آپ نے مجھے ایک بھی کال نہیں کی۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ سوری میری جان، آج بہت دن بعد گیا تھا نا، تو بہت زیادہ کام تھا، ٹائم نہیں ملا۔ آئی ایم ویری سوری۔ وہ بے چارگی سے بولا تو علینا نے مسکراتے اس کی پیشانی چومی اور پھر ہتھیلی سے لپسٹک صاف کی۔ اچھا میری فیری کا دن کیسے گزرا؟ وہ بولتا آ گیا اور پھر صاف گھر دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ فیری تم نے گھر صاف کیا؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں جی، ٹھیک ہوئی نا صفائی، لیکن ہمارے گھر پوچھا نہیں ہے ہاشم۔ وہ منہ بنا کر بولی تو ہاشم نے اسے دوبارہ خود میں بھیجا۔ خوشبو کا چیز کی ہے؟ کس چیز کی آ رہی ہے؟ خوشگوار سا مسکرایا۔ میں نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے، آپ فریش ہو جائے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ خوشی سے بولی۔ ارے واہ، بہت خوب، میں ابھی آیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ چلو جی میں آ گیا۔ وہ ہاتھ ملتا کرسی پر بیٹھا تو علینا نے بریانی پلیٹ میں نکالتے اس کے آگے رکھی۔ رائتا بھی زبردست، کیا کہنے بھائی، میری بیگم تو گریٹ ہے۔ وہ بریانی کھاتا تعریف پر تعریف کر رہا تھا اور علینا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سچ میں اچھی ہے یا بس دل رکھ رہے میرا؟ وہ مشکوک سی بولی۔ دل تو پہلے ہی رکھ لیا ہے تمہارا۔ میں نے بریانی واقعی بہت اچھی ہے، حالانکہ تم نے پہلی بار بنائی ہے، حیران کن ہے۔ وہ اس کے ہاتھ چوم کر بولا، لیکن اس کا ہاتھ دیکھ کر چونکا جو جلا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے فیری؟ وہ تڑپ کر بولا۔ وہ چاولوں کا پانی نکالتے وقت ہاتھ پر گرا تھوڑا سا۔ وہ منہ بسور کر بولی، دیکھو فیری، یہ تمہارا گھر ہے، تم کام کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کام کرتے تم خود کو نقصان پہنچا یہ مجھے منظور نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ابھی سیکھ رہی ہوں نا، اس لیے ہاشم، اب ایسا تو ہوگا نا؟ وہ مسکرائی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوگا تو تم کام نہیں کرو گی۔ وہ غصے سے بولا۔ اچھا سوری، میں آئندہ خیال کروں گی۔ وہ منمنائی۔ چلو پہلے میڈیسن لگا دو تمہیں۔ وہ اٹھا۔ پہلے کھا تو لے، وہ چڑ کر بولی، لیکن وہ انسنی کرتا اٹھ گیا۔ چلو اب میں چائے بناتا ہوں اپنے لیے، تمہارے لیے دودھ لاتا ہوں، پھر بیٹھ کر کوئی مووی دیکھتے، رومانٹک والی۔ وہ شرارت سے بولا تو علینا سرخ پڑ گئی۔ میں بھی چائے پیوں گی ہاشم آپ کے ساتھ۔ وہ اٹھی، پلیٹ اٹھا کر سنک میں رکھ کر دھونے لگی۔ جب ہاشم نے اس کا ہاتھ تھاما، چائے پی لو، لیکن یہ چھوڑو، میں کر لوں گا، آج کے لیے جتنا کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، تم جاؤ اور مووی سرچ کرو اچھی سی۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ دھلوائے اور اس کی پیشانی چومتا اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یادگار وقت بتا کر واپس آ چکے تھے۔ واپس آئے بھی انہیں ایک ہفتہ گزر چکا تھا، روٹین بن چکی تھی۔ اب ایمان کے نانا کرنے کے باوجود شاہ زمان اسے زبردستی یوں نہیں لے جاتا تھا۔ وسیع بیٹا، سارا کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی، نہ کچھ کھاتی ہے، کل کہہ رہی تھی پیٹ میں درد ہے۔ دلشاد بیگم فکر مندی سے بولی۔ جی ماما، اس کی طبیعت کا مجھے پتہ ہے، جب گھومنے گئے تھے تب سے ایسی ہے۔ میری ناک میں دم کیا ہوا ہے، لیکن آپ فکر مند نہ ہو، فکر کی نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے۔ وہ مسکرایا۔ سچ میں؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ سارا نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس پاگل کو خود نہیں پتہ۔ وسیع مسکرایا۔ یہ احساس ہی اتنا پیارا تھا کہ وہ بابا کہلائے گا۔ تو پھر تمہیں کیسے پتہ؟ وہ مشکوک ہوئی۔ کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے کچھ دنوں سے میں اس کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ وہ شرارت سے بولی تو سارا آ کر بیٹھی۔ چلو ناشتہ کرو سونا، اور تنگ مت کرنا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اس کے آگے پراٹھا رکھتے بولا۔ مجھے ٹوسٹ کھانے ہیں۔ وہ سستی سی بولی تو وسیع اس میں خوش ہو گیا کہ وہ کچھ کھانے کو مانگ رہی ہے۔ یہ لو بٹر لگاؤں؟ وہ اسے دیکھ کر بولا۔ نہیں، چکن اسپریڈ۔ وہ بولی تو وسیع نے چکن اسپریڈ منگوایا۔ گڈ مارننگ ماما۔ شاہ زمان اور ایمان نیچے آئے۔ تمہیں کس نے مارا ہے؟ ایمان سارا کا چہرہ دیکھ کر شرارت سے بولی تو سارا نے گھورا۔ یار کیا مصیبت ہے، لوگوں کے شوہر شادی کے بعد چاہتے ہیں کہ بیویاں گھر سنبھالیں، ہمارے شوہر چاہتے ہیں کہ ہم یوں نہیں جائیں۔ سارا چڑ کر بولی۔ قسم سے صحیح کہہ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے KG کے اسٹوڈنٹ ہوں، پہلی پکار ہی صبح یہی سنائی دیتی ہے۔ ایمان، لیٹ ہو جائیں گے، کلاس نکل جائیں گی۔
ایمان بھی جل کر بولی تو دلشاد بیگم بہو کی باتیں سنتی ہنسی. وسیم مسکرا جبکہ شاہ زمان نے محبت سے اپنی ٹنڈری کو دیکھا. آپ ہی کوئی ظالم ساز بن جائے, بول دے بہو گھر سنبھالیں گی. ایمان دلشاد بیگم کی طرف دیکھتی التجائیہ بولی, میری ماما بہت سویٹ ہے, آپ شیخ چلی والے منصوبے نہ بنائیں. شاہ زمان دلشاد بیگم کو ملتا اٹھا. میری پیاری بیٹی ہے, بس 1 سال کی تو بات ہے. دلشاد بیگم نے دونوں کو پیار کیا تو ان کے گلے ملتی باہر نکلی. ہاشم کی سنگت میں کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا تھا. وہ صبح ناشتہ بنا کر اسے کروا کے جاتا تھا, پیچھے وہ گھر کی صفائی کرتی, کھانا بناتی. وہ تو کپڑے بھی دھونا چاہتی تھی لیکن ہاشم نے منع کر دیا تھا. وہ سوسائٹی میں جو لانڈری تھی وہاں کپڑے دھوتا تھا, دونوں کے جو پریس ہو کر آتے تھے. واپس آ کر وہ چائے بناتا, الینا بھی چائے پینے لگی تھی. پھر وہ کبھی مووی دیکھتے تو کبھی کچھ اور. اوکے فیری, میں چلتا ہوں, ہاشم نے آخری نوالا اس کے منہ میں دیتے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا. ہاشم آج مت جائے نا, الینا جلدی سے بولی. کیوں میری جان, ایسے چھٹی نہیں کر سکتا نا؟ وہ اسے سینے میں بھیگتا بولا. میرا دل گھبرا رہا ہے ہاشم, آج مت جائے نا پلیز. وہ بے چین ہوئی. کیا ہو گیا ہے گڑیا, میں پہلی بار تھوڑی جا رہا ہوں. ہاشم اس کی بے چینی پر مسکرایا. نہیں نا, مان لے میری بات پلیز. وہ بضد ہوئی. اچھا آج انفارم کراؤں گا تو کل نہیں جاؤں گا, اوکے؟ ہاشم نے اس کے گال اور ہونٹ چومے اور پھر اس کی بات سنے بغیر اللہ حافظ کہہ کر نکل گیا. آج اس کا اپنا دل بھی اپنی گڑیا کو چھوڑتے ہوئے گھٹ رہا تھا. اس نے گاڑی روکتے راستے میں صدقہ دیا اور آفس چلا آیا. ہاشم تمہیں سر بلا رہے. وہ ابھی سائٹ سے واپس آیا تھا جب باس کی سیکرٹری نے اسے انفارم کیا. وہ اپنی جیکٹ اتارتا آفس کی طرف بڑھا. یس سر. وہ اندر آتا بولا. ہاشم مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی. باس اس پر گرجا. کیا ہوا سر, کیا کیا ہے میں نے؟ وہ چونکا. تم نے میرے آفس سے 50,000 درہم چرائے ہیں. وہ چیخا تو ہاشم کے سر پر جیسے کوئی بلاسٹ ہوا. نہیں سر, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. وہ پریشان سے بولا. یہ دیکھو. انہوں نے ویڈیو اس کے آگے پھینکی جس میں وہ پیسے اٹھا رہا تھا. سر یہ تو میں نے ہانا کے کہنے پر اٹھائے تھے, اس نے کہا تھا کہ یہ آپ نے اٹھانے کے لیے کہے ہیں. وہ پریشان سا بولا. فون کر کے ہانا کو بلایا انہوں نے. نہیں سر, یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے نہیں بولا. وہ عربی میں بول رہی تھی تو ہاشم کا رنگ وہ عربی میں بول رہی تھی تو ہاشم کا رنگ فک ہوا. جھوٹ بول رہی ہے یہ سر, میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں یہاں, میں نے پہلے کبھی ایسا کیا ہے؟ وہ غضبناک ہوا. اس کی آنکھوں میں پھیلتی سرخی دیکھ کر ایک بار تو ہانا اور باس نے بھی جھرجھری سی لی. اس کا و جلال ہی ایسا تھا. یہی تو افسوس ہے کہ مجھے تم بیٹوں کی طرح عزیز تھے. وہ افسوس سے بولے. تبھی دروازہ ناک ہوا. سر پولیس آ گئی ہے, سیکرٹری نے آ کے بتایا. بھیج دو انہیں. باس غصے سے بولا. ہاشم خاموش ہو گیا. اس نے اپنی صفائی میں مزید کچھ نہیں کہا. سر میں مزید کوئی صفائی نہیں دوں گا, میرا خدا گواہ ہے اور وہی انصاف کرے گا. ہاشم سرخ آنکھوں سے گرج کر بولا. پولیس نے اسے ہتھکڑی پہنائی تو وہ خاموشی سے پہن کر ان کے ساتھ نکلا. مجھے ایک کال کرنی ہے, وہ آفیسر سے عربی میں بولا. آفیسر نے اس کا موبائل اسے دیا کیونکہ ایک کال کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے. ہاشم نے وسیع کا نمبر ڈائل کیا. ارے ارے آج تو بڑے لوگوں کو ہماری یاد آئی ہے. وسیع کی مسکراتی آواز آئی. وسیع میری بات دھیان سے سنو. ہاشم کی سنجیدہ آواز آئی تو وسیع بھی سنجیدہ ہوا. کیا ہوا ہاشم؟ وہ پریشان سا بولا. مجھ پر چوری کا الزام لگا ہے, پولیس مجھے لے کر جا رہی ہے. تم فوراً یہاں آ کر میری فیری کو لے جاؤ. اسے بتانا مت, وہ پاگل ہے, روئیں گی, اور جلدی آنا شام سے پہلے. وہ شام ہو جائے تو بہت ڈرتی ہے, اس کا بہت خیال رکھنا. اسے کہنا میں کام سے اچانک باہر گیا ہوں. وہ سنجیدگی سے بولا. اس وقت بھی فکر تھی تو بس اپنی فیری کی. اپنا تو اس نے ایسے بتایا جیسے عام بات ہو. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پریشان مت ہونا, ہم آ رہے ہیں, تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے. وسیع غصے سے بولا. لیکن پولیس نے ہاشم کے ہاتھ سے موبائل لے لیا. وہ اپنی فیری کو میسج کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا. وہ اپنے کیبن میں تھا جب موبائل بجا. ہاشم کا نمبر دیکھتے وہ مسکرایا. لیکن آگے سے جو خبر ملی اس نے ہلا کر رکھ دیا تھا اسے. وہ اضطراری کی کیفیت میں ٹہلنے لگا. پھر اس نے ایک نمبر ملایا. مجھے دبئی کے 2 ٹکٹ کنفرم کرنی ہے, فلائٹ کتنے دیر میں ہوگی؟
وہ فون کان سے لگاتا بولا، سر آدھے گھنٹے میں۔ آگے سے جواب دیا گیا تو اس نے کال کاٹ کے شاہ زمان کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو شاہ زمان؟ وسیع سنجیدگی سے بولا، ابھی گھر پہنچا ہوں، آج کلاس آف تھی تو جلدی آ گیا۔ وہ اس کا لہجہ سمجھے بغیر عام سے انداز میں بولا، تم فوراً نکلو، میں بھی نکل رہا ہوں، اپنا اور میرا پاسپورٹ لیتے آنا، ہم دبئی جا رہے، ایئرپورٹ پہ ملتے ہیں۔ وسیع جلدی سے بولا، لیکن کیوں وسیع، سب ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہو کر اٹھا، وہیں پہنچو بتاتا ہوں، گھر میں کچھ بھی بتا دینا، سنبھال لینا۔ وسیع نے کہتے فون رکھا۔ کیا ہوا مان؟ ایمان فریش ہو کر باہر آتی اسے پریشان دیکھ کر بولی، پتہ نہیں وسیع کا فون آیا کہ دبئی جانا ہے، خدا خیر کرے میری پرنسس ٹھیک ہو۔ وہ پریشانی سا بولا، اللہ خیر کرے گا، تم وجہ تو پوچھتے۔ ایمان بھی پریشان ہو گئی۔ میں چلتا ہوں ایمان، آپ اپنا خیال رکھنا اور گھر میں کسی کو بتائیے گا مت، کوئی پوچھے تو کوئی بہانہ بنا دیجیے گا۔ وہ اجلت میں بولا اور اپنا پاسپورٹ دروازے سے نکالتا بھاگا۔ ایمان وہ اجلت میں بولا اور اپنا پاسپورٹ دراز سے نکالتا بھاگا۔ ایمان نے جلدی سے ایک چھوٹے بیگ میں اس کے 2 سوٹ اور ٹاول برش رکھے۔ یہ لو، اس نے پکڑائے تو وہ بھاگا، ایمان بھی اس کے پیچھے تھی۔ سارا کو کمرے میں موجود نہ دیکھ اس نے سکھ کا سانس لیا، وسیع کا پاسپورٹ اٹھایا اور باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ رکا اور ایمان کے پاس آتا اسے سینے میں بھیج گیا۔ خیال رکھیے گا اپنا، میں کال کروں گا، وہ اس کی پیشانی چومتا بولا اور ڈرائیور کو ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتے گاڑی اسٹارٹ کی۔ ہاشم کے جاتے ہی وہ کچن میں آئی اور برتن سمیٹنے لگی، لیکن بے چینی حد سے سوا تھی، عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ایک دن بات نہیں مان سکتے تھے میری، اس نے ناراضگی سے سوچا، اور پھر برتن دھو کر کچن سمیٹ کر گھر کی صفائی کیے بغیر صوفے پر آ کے بیٹھ گئی۔ موبائل اٹھا کر ہاشم اور اپنی تصویر دیکھنے لگی۔ وہ پھولوں کی باڑ میں بیٹھی تھی اور ہاشم جھک کر اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ کتنے پیارے ہیں آپ، لیکن میں ناراض ہوں آپ سے، آج لنچ میں بھی کچھ نہیں بناؤں گی، وہ نروٹھے پن سے بولی اور پھر تصویر پر لب رکھے۔ ہاشم کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، اس کی نظریں دروازے پہ ٹکی تھی، دیر بھی آج ہی کرنی تھی، جب صبر نہیں ہو رہا۔ وہ بڑبڑائی، بھاڑ میں گئی ناراضگی، آتے ہی ان کے سینے میں چھپ جاؤں گی، وہ آنکھوں کی نمی صاف کرتی ہوئی بولی۔ ہاشم آ جائے اب اور نہ تڑپائے، وہ روحان سی ہو کر بولی اور اس کا نمبر ڈائل کیا، لیکن نمبر بند تھا۔ پھر شام ہو گئی اور شام سے رات، وہ نیچے بھی چکر لگا آئی تھی۔ ہاشم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آ جائے؟ صوفے پر سمٹ کر بیٹھی سسک رہی تھی۔ ہاشم، میرا دل بند ہو جائے گا، وہ ہچکیاں لینے لگی۔ تبھی دروازہ ناک ہوا، وہ بھاگ کر دروازے کے پاس آتی کھول گئی، لیکن سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ وہ سانس لینا بھول گئی۔ لالا، آپ یہاں؟ میرے ہاشم کدھر ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ بند ہوتے دل کے ساتھ وسیع کو دیکھتی تڑپ کر بولی، ارے میرا بچہ، لالا کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا؟ کمال ہے، میں پہلی بار آیا ہوں، وسیع زبردستی مسکراتا اسے پیار سے بولا تو اس کے گلے ملی، لیکن آپ اچانک کیسے لالا؟ سب ٹھیک ہے، اچھا ہوا آپ آ گئے، ہاشم نہیں آئے ابھی تک، ان کا فون بھی بند ہے، آپ پتہ کرائے نا؟ وہ بے ربط بول رہی تھی، اس کی سوئی ہاشم پر اٹکی تھی اور کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا، دل تھا کہ بند ہونے کے در پہ تھا۔ گڑیا، پہلے تم ریلیکس ہو جاؤ، بالکل پریشان نہ ہو، بالکل پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ہاشم کسی ضروری کام سے گیا ہے باہر، وہاں نیٹ ورک نہیں آتا، اسے اچانک جانا پڑا تو اس نے مجھے بولا ہے کہ تمہیں لے جاؤ۔ وہ اسے سینے سے لگائے بولا، آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے تو بتاتے، اگر جانا ہوتا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاتے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے تھے کل آف لیں گے میرے لیے، ایسے کیسے چلے گئے؟ وہ پیچھے ہوتی بولی، آنسو اب ضبط توڑتے گالوں پر پھسلے، الینا، اپنے لالا پر بھروسہ نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ بھروسہ ہے لالا، لیکن ان پر بھی بھروسہ ہے نا، وہ مجھے بتائے بغیر نہ جاتے۔ یہ دیکھیں میرا دل باہر آنے کو ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے ہاشم مشکل میں ہے، میرا صبح سے دل تنگ ہو رہا ہے، میں نے انہیں منع کیا تھا کہ مت جائے۔ وہ اس کے بازو پکڑ کر رو رہی تھی، ماں ہی بے آب کی طرح مچل رہی تھی، اور وسیع حیرت سے اپنی گڑیا کو دیکھ رہا تھا جو اتنی دیوانی ہو گئی تھی کہ اسے ہاشم کی تکلیف کا اندازہ ہو گیا تھا۔ صرف 2 ہفتوں میں ان سے زیادہ ہاشم کی ہو گئی تھی۔
جو اپنے لالا کو دیکھ کر کھل اٹھتی تھی، آج صرف اپنے ہاشم کو دیکھنا چاہتی تھی۔ علینا بچے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ جاب کرتا ہے نا، اس کے باس نے اسے کام سے بھیجا ہے، ٹائم نہیں تھا کہ تمہیں بتاتا، اس لیے مجھے کہا کہ تمہیں لے جاؤ۔ چلو سامان اٹھاؤ اپنا جو بھی لینا ہے، پھر چلے۔ وسیم محبت سے اس کے آنسو صاف کرتا بولا، نہیں لالا، وہ کام پہ گئے ہیں تو آ جائیں گے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اپنے گھر رہوں گی، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بولی، نہیں اسے کچھ دن لگیں گے گڑیا، اسی لیے تو کہا ہے چلو، ٹائم نہیں ہے۔ وہ اسے سنبھالتا بولا جو اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، نہیں میں نہیں جاؤں گی، اپنے ہاشم کے بغیر نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا ان کے بغیر لالا، میں نہیں رہ سکتی، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ پیچھے ہوتی گئی، جب صوفے سے ٹکرا کر گرنے لگی، جب وسیع نے اس کو سنبھالتے سینے میں بھیجا، مجھے سختی پہ مجبور مت کرو علینا، ہاشم کا کہنا نہیں مانوں گی، وہ آئے گا تو کتنا ناراض ہوگا کہ تم نے بات نہیں مانی۔ وسیع اسے سنجیدگی سے بولا، وہ ناراض نہیں ہوتے مجھ سے لالا، وہ اپنے فیری سے ناراض نہیں ہوتے۔ وہ سسک کر بولی تو وسیع نے بے بسی سے اس کو دیکھا اور مٹھیاں بھینچی۔ ہاشم پاکستان ہی گیا ہے، اس لیے تمہیں بلایا ادھر، اسے جلدی میں جانا پڑا۔ وہ نظریں چرا کر بولا تو علینا چونک کر دیکھا، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، مجھے لے کے چلے جاتے، ان کا نمبر کیوں بند ہے؟ پھر وہ الجھ گئی، اسے جلدی میں جانا پڑا اس لیے نہیں لے کر گیا، اور نمبر اس لیے بند تھا کیونکہ فلائٹ میں ہوں گا، تم مجھے بتانے کا موقع تو دو۔ وہ مسکرایا، سوری لالا، لیکن میرا دل گھبرا رہا تھا بہت۔ وہ ابھی بھی کشمکش میں تھی، وہ اس لیے کہ تم اکیلی ہو، چلو اپنا ضروری سامان اٹھاؤ، وہ پیار سے بولا تو علینا الجھی ہوئی اپنا سامان باندھنے لگی۔ میں بات نہیں کروں گی ان سے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اس نے روتے ہوئے سوچا۔ ارجنٹ میٹنگ کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ کافی گمبھیر تھا، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ شاہ زمان اس وقت وکیل کے آفس میں تھا، وہ آتے ہی سب سے پہلے وہاں کے مشہور اور بہترین وکیل سے ملا تھا۔ جب انسان کے پاس پیسہ، طاقت ہو تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہوتا۔ وکیل سے ملنے کے لیے احمد صاحب کا بیٹا ہونا ہی کافی تھا۔ کوئی بات نہیں، احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں آپ، تو ملنا تو تھا ہی، شکریہ کی ضرورت نہیں، ویسے کیس کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، میرے بہنوئی ہیں ہاشم، وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے کسی چوری کے الزام میں، زیادہ تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے، ان سے مل کر جان سکتے ہیں۔ شاہ زمان سنجیدگی سے بولا، آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی، صرف الزام ہے یا پھر؟ وہ وکیل معنی خیزی سے بولتا بات ادھوری چھوڑ گیا۔ شاہ زمان اس کی بات پر مٹھیاں بھینچ گیا، لیکن ضبط ضروری تھا اس وقت، میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ صرف الزام ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ شاہ زمان نے چبا چبا کر کہا، آنکھیں اشتعال کی گواہی دے رہی تھی۔ ریلیکس ینگ مین، ایز اے لائر میں مجھے پوچھنا ہوتا ہے۔ وکیل نے شاہ زمان کا کندھا تھپتھپایا، مجھے ملنا ہے ان سے۔ شاہ زمان نے کھڑے ہوتے کہا، اوکے لیٹس گو۔ وکیل اپنی کرسی سے کوٹ اٹھایا، یہاں سائن کر دے تاکہ میں کورٹ میں جمع کر سکوں۔ اس نے فارم آگے کیا تو شاہ زمان نے اچھی طرح پڑھتے فارم سائن کیا۔ ویسے آپ دبئی میں رہتے ہو، یہاں کے فیمس لائر ہو، پھر اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتے ہو؟ شاہ زمان اچنبھے سے بولا، میری مدر پاکستانی ہے تو وہ مجھ سے اردو میں ہی بات کرتی تھی، شروع سے کافی مشکوک آدمی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، میں اتنی جلدی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ شاہ زمان نے کہتے گلاسز لگائے، وکیل نے داد میں آئی بروز اچکائی، انا محامی ہاشم و علی نہ مقابلتی، میں ہاشم کا وکیل ہوں اور ہمیں اس سے ملنا ہے۔ وکیل نے پیپرز ٹیبل پہ رکھتے انسپکٹر سے کہا تو انسپکٹر نے اثبات میں سر ہلاتے کانسٹیبل سے کچھ کہا، پھر انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کیا، چلو شاہ زمان۔ عبدالباسط نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاشم بھائی۔ شاہ زمان لاک اپ کے سامنے آیا، جہاں اندر رکھے بینچ پر ہاشم بازو سائیڈ پر پھیلائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شاہ زمان کا دل دکھ سے بھر گیا، اس نے تڑپ کر پکارا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، شاہ زمان۔ وہ اٹھ کر قریب آیا، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہوا یہ سب؟ کس نے کیا؟ مجھے بتا، میں ان کی جان لے لوں گا۔ وہ غصے سے بولا، بتاتا ہوں، پہلے مجھے بتاؤ میری فیری کیسی ہے؟ وہ رو تو نہیں رہی تھی نا؟ اسے کچھ بتایا تو نہیں؟ ہاشم تڑپ کر بولا، اس وقت سے لے کر اب تک اسے اپنی فیری کی فکر تھی، دل بے قرار تھا اس کے لیے۔ وسیع گئے اس کے پاس، میں نہیں گیا، وہ ٹھیک ہوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ مجھے بتائیں، یہ وکیل ہے آپ کے؟ اس نے تسلی دیتے عبدالباسط کی طرف اشارہ کیا۔ جی ہاشم، مجھے بتائیں سب تفصیل سے۔
وہ متوجہ ہوا ہاشم۔ وہ باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا جب حنا نے پکارا۔ ہاں جی۔ ہاشم کو اس کا روکنا ناگوار تو گزرا لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اس وقت اسے اپنی فیری کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ وہ مجھے باس نے آفس سے ایک پیکٹ اٹھانے کے لیے کہا تھا لیکن میں بھول گئی، اب وہ ڈانٹیں گے۔ میں دوبارہ چلی جاتی لیکن میرے پاؤں پر چوٹ لگی ہے۔ وہ بے چارگی سے بولی۔ میں کیا کر سکتا ہوں پھر؟ ہاشم کوفت سے بولا۔ پلیز تم لا دو۔ میں چلی جاتی لیکن میرا پاؤں پلیز۔ وہ منت کرنے لگی۔ اوکے میں لا دیتا ہوں۔ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور اندر کی طرف بڑھا۔ یہ لو ہانا، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ پیسے ہیں۔ ہاشم پیکٹ کو چیک کرتا بولا۔ شاید سر نے بتایا نہیں کہ کیا ہے۔ تھینک یو، وہ کہتی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی تو ہاشم بھی سر جھٹک کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ مطلب یہ سب کیا دھرا اس ہانا کا ہے؟ عبدالباسط داڑھی کھجاتا بولا۔ کہاں ملیں گی وہ؟ میں چھوڑوں گا نہیں۔ شاہ زمان مٹیاں بھیج کر بولا۔ جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لینا شاہ زمان، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے فکر نہیں ہے۔ ہاشم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ چلو شاہ زمان، عبدالباسط نے اسے بلایا۔ ہاشم بھائی مجھے اس لڑکی کا ایڈریس بتائے پلیز، جلدی۔ شاہ زمان نے ہاشم کا ہاتھ پکڑا۔ شاہ زمان تم کچھ مت کرنا، تم اسے نہیں جانتے، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا، اور آپ مجھے نہیں جانتے۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا تو ہاشم نے مسکراتے اسے ہانا کے بارے میں بتایا۔ شاہ زمان میری فیری کا خیال رکھنا، اسے کہنا وہ روئے نہ۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر کہا، میں تو ادھر ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں پتہ کروں گا اس کا، آپ کا میسج بھی دے دوں گا۔ شاہ زمان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور باہر نکلا۔ علینا گڑیا سو جاؤ کچھ دیر، میرے کندھے پہ سر رکھو، وسیع نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا جو بے چینی سے بار بار وقت دیکھ رہی تھی۔ لالا ہاشم ایئرپورٹ آئیں گے نا مجھے لینے؟ وہ وسیع کا ہاتھ تھام کر بولی۔ پتہ نہیں گڑیا، وہ بیزی ہوں گا نا، اسے کام تھا ضروری، اور اچھی بیویاں تو اپنے شوہر کی مجبوریاں سمجھتی ہیں نا۔ وسیع پیار سے بولا۔ اتنا بھی کیا کام لالا کہ وہ مجھے لینے بھی نہیں آ سکتے، اور اچھے شوہر بھی تو بیویوں کو بتا کر جاتے ہیں نا۔ وہ اچھے شوہر نہیں ہے نا، میں بھی اچھی بیوی نہیں ہوں، مجھے چاہیے وہ بس۔ وہ سسک کر بولی۔ آنسو دوبارہ گالوں پر پھسلے۔ وسیع نے تکلیف سے آنکھیں مینچی۔ وہ کیسے سنبھالتا اسے، اگر سچ بتا دیتا تو اس کے ساتھ آتی ہی نہ۔ اچھا جب وہ آئیں گے نا تو لڑ لینا، ٹھیک ہے، لیکن رو مت گڑیا، لالا کو تکلیف دیتے تمہارے آنسو۔ وسیع نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اچھا مجھے بتاؤ نہ میری گڑیا کہ میرے یہ دن کیسے گزرے، کہاں گھومنے گیا تھا میرا بچہ؟ وسیع بات بدل کر بولا۔ بہت اچھے، بہت بہت اچھے لالا، آپ کو پتہ ہے ہاشم میرا بہت خیال رکھتے ہیں، صبح میرے لیے ناشتہ بنا کر جاتے، واپس آ کر چائے بھی بناتے۔ لالا میں چائے بھی پینے لگی ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں ہر وہ کام کروں جو ہاشم کرتے۔ ہم گھومنے بھی گئے تھے میراکل گارڈن، وہ پھولوں کی دنیا ہے لالا، اور بیچ پر بھی، وہ مسکرا کر بتانے لگی تو وسیع نے سکھ کا سانس لیا۔ اچھا ہوا، اگلی بار آؤں گا تو میں بھی دیکھوں گا۔ وسیع محبت سے بولا۔ ہاں جی، میں اور ہاشم آپ کو لے جائیں گے۔ اس کی ہر بات میں ہاشم تھا، اس کی باتیں شروع بھی ہاشم سے ہو رہی تھی، ختم بھی ہاشم پر۔ اچھا پکس بنائی تھی، مجھے دکھاؤ۔ وسیع نے اس کی پیشانی چومی۔ یہ دیکھیں، یہ ہاشم اور میں۔ وہ مسکراتی وہ پکچرز دکھا رہی تھی۔ ایک کام ہو سکتا ہے شاہ زمان، عبدالباسط سوچ کر بولا۔ وہ لوگ اس وقت گاڑی میں تھے۔ کیا؟ شاہ زمان سنجیدگی سے بولا۔ مان ایک کال ہی کر لو، اتنی دیر سے تمہاری آواز نہیں سنی۔ وہ بڑبڑائی، آنکھیں نم ہوئی جا رہی تھی۔ وسیع بھائی کو کال کرتی ہوں، اس نے کہتے کال ملائی لیکن فون بند تھا۔ ہو سکتا ہے شاہ زمان کال پک کر لے، اس نے کہتے شاہ زمان کو کال کی بیل جا رہی تھی۔ وہ بے چین ہو گئی۔ السلام علیکم۔ کال اٹینڈ ہوئی تو وہ جلدی سے بولی۔ وعلیکم السلام میری جنری، اس وقت آپ کی آواز ہی سننا چاہ رہا تھا۔ آگے سے شاہ زمان کی تھکی سی آواز آئی تو ایمان کو لگا جیسے سانسیں بحال ہوئی ہوں۔ کیسے ہو مان، ہاشم بھائی کیسے ہے؟ ایمان فکر مند ہوئی۔ ٹھیک ہوں، ہاشم بھائی بھی ٹھیک ہے، آپ دعا کریں نا مسئلے حل ہو جائے۔ وہ نرمی سے بولا۔ انشاءاللہ، تم پریشان مت ہو، ایمان محبت سے لبریز لہجے میں بولی۔ آپ کو بہت مس کر رہا ہوں، بہت زیادہ۔ وہ اداس ہوا۔ میں بھی بہت مس کر رہی ہوں تمہیں، لیکن تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس زبردستی لہجے کو خوشگوار بنایا۔ ایمان، شاہ زمان کی محبت بھری آواز آئی۔ جی؟ ایمان ہمہ تن گوش ہوا۔ اپنے دل کے پاس فون کریں، مجھے آپ کی دھڑکن سننی ہے۔
اداسی سے فرمائش کی گئی۔ ایمان مسکرائی اس کی عجیب فرمائش پر، پھر موبائل اپنے سینے پہ رکھا تو شاہزمان نے آنکھیں بند کرتے اس کی دھڑکن محسوس کی۔ انشاءاللہ جنری پھر بات ہوتی ہے، میں آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں، آج سم لوں گا۔ وہ اداس سا مسکرایا۔ اوکے، اللہ حافظ، ایمان نے کہا تو شاہزمان نے بھی اللہ حافظ کہتے فون رکھا۔ کیا شاہزمان ہاشم کو بچا لے گا؟ علینا کو جب پتہ چلے گا ہاشم کے بارے میں تو کیا ری ایکٹ ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔